अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कुछ सैलाब के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब ने आज बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और ये जब फ़िज़ाई जायज़ा ले रहे थे उसके साथ साथ जो सिंध के इलाके थे रास्ते में आते, उन्होंने उसका भी जायज़ा लिया है। वहाँ पर जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनका उन्होंने कोशिश की है कि उसका जायज़ा लिया जा सके। लोगों से भी मुलाकात की है, बच्चों से भी वो मिले हैं और जो उनके मसाइल हैं वो खुद जानने की कोशिश की है। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि वहाँ पर जिस तरह से एक बड़ा मसला पेश आ रहा है कि सैलाब का पानी किस तरह से निकाला जाए, तो इसके लिए एक प्रॉपर हिकमत अमली जो है सूबाई हुकूमतों को तरतीब देने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में इमदादी सामान के हवाले से जब हम बात करते हैं, ओवरऑल भी जिन जिन इलाकों में जो सैलाब से मुतासिर हैं वहाँ चूँकि मौसम तब्दील हो गया है तो ज़रूरियात भी जो हैं वो अब तब्दील हो चुकी हैं। अब आपको मौसम सरमा की अशिया की ज़रूरत है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है। फिर ये इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर वबाई अमराज भी जो हैं वो बड़ी बुरी तरह से फूट रहे हैं। तो डेंगू का एक बहुत बड़ा मसला है हमारे इस्लामाबाद जैसे शहर में या दीगर इलाकों में जिस तरह से हम मुश्किलात फेस कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि ऐसे इलाकों में जहाँ पर मुस्तकिल पानी खड़ा हुआ है वो लोग किस तरह से इन मुश्किलात को फेस कर रहे होंगे। वहाँ ये कितना बड़ा थ्रेट है, कितना बड़ा चैलेंज है उनके लिए। मलेरिया और दीगर जो अमराज हैं, पेट के अमराज हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं। तो इसको करने के लिए रिस्पॉन्ड इस वक्त हमारे यहाँ मेडिकल जो सहूलियात हैं वो किस हद तक वहाँ पर मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर काम करने की ज़रूरत है। फिर रिहैब प्रोसेस तो ऑब्वियसली इसके बाद शुरू होगा, जो इससे भी एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि हमारे पास ओवरऑल भी देखें या बलूचिस्तान में भी वसाइल की कमी है। इन सारी चीज़ों से निमटने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा फंड्स जो हैं वो दरकार हैं। अब ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर भी वज़ीर आज़म साहब भी और जो दीगर हमारे सियासी रहनुमा हैं वो लोगों को बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किलात से गुजर रहा है। आज इसहाक डार साहब जो है उन्होंने भी इसका तज़किरा किया। उन्होंने बताया कि इस वक्त $32.4 डॉलर के हवाले से बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान इस वक्त इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और ये हमारी ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए रशीद साफ़ी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मारूफ तजिएकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरी बाईं तरफ हमायूं खान साहब मौजूद हैं। हमायूं साहब सीनियर तजिएकार हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साफ़ी साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने आज का जो विज़िट किया है सिंध के भी कुछ इलाके जो हैं उसका भी उन्होंने फ़िज़ाई जायज़ा लिया, बलूचिस्तान के भी, वहाँ लोगों से मिले भी। ओवरऑल जो वहाँ पर मुश्किलात हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने भी इंडिकेट किया है कुछ चीज़ों के हवाले से उन्होंने बात की है, ज़रा उसके हवाले से हमें बताइएगा बड़े चैलेंजेस इस वक्त क्या हैं बलूचिस्तान में। जी नाहिद, आप ही के प्रोग्राम में हम कई बार ये बात कह चुके हैं और इस मरहले से जो ख़दशात थे इस मरहले के हवाले से वो ख़दशात अब सामने नज़र आना शुरू हुए हैं। जो हुकूमत का रिस्पांस है इस वक्त तक इस आफत के ख़िलाफ़, इसके दो पहलू है, एक इंसानी पहलू है और एक अमलन मदद के लिए जो वसाइल है उनको बरवकार लाना। तो इंसानी जो उनका जो रवैये है खुसूसन वज़ीर आज़म साहब का, वो तो उसकी तो कोई मिसाल मौजूद नहीं है। उनको जैसे ही मौका मिलता है वो आफत ज़दा इलाक़ों में पहुँच जाते हैं और दादरसी करने की कोशिश करते हैं, लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है। और जब वज़ीर आज़म आफत ज़दा इलाक़ों में जाते हैं, खुसूसन बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाक़ों में, तो CM बलूचिस्तान भी उनके हमरा होते हैं। तो लोगों को एक फ़ील आती है कि गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। ये तो एक इंसानी पहलू है जो इंतहाई काबिल तहसीन है और हुकूमत इसमें अभी तक हमें नाकाम नज़र नहीं आई है। एक दूसरा पहलू है जो अमलन इस चैलेंज से निमटने का जो एक मुश्किल मरहला है। और आप भी और ये पैनल हम मुतअद्दिद मरतबा इस बात की निशानदही कर चुके हैं कि ये ना सिर्फ हमारा तज्जिया था बल्कि आलमी इदारों की और इमदादी तंजीमों ने भी हमें बताया था कि जब पानी कम होगा, बारिशों का सिलसिला रुकेगा और रिहेबिलिटेशन के फेज़ में जब हम जाएंगे तो मुश्किल मरहला होगा। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी इस जानिब इशारा किया और आपने अपने इब्तिदाइया में हमें बता दिया कि वहाँ पे मसाइल बदस्तूर मौजूद है। स्पेशली जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे जो पानी कड़ा है
اس سے دو تین قسم کے نقصانات ہو رہے ہیں. ایک تو وہاں پانی کی موجودگی جو ہے بذات خود ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ رہائشی اور زرعی علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ پانی جب موجود مسلسل رہتا ہے تو اس سے کئی نقصانات سامنے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وبائی امراض نے بھی اپنا جو ہے رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے. آپ جانتی ہیں کہ وہاں پہ ڈینگی کے جو وبا ہے وہ وبائی شکل میں تبدیل ہو رہا ہے، ہیزے کی جو بیماری ہے وہ بھی وبائی شکل میں وہاں پہ موجود ہے. تو یہ انتہائی سخت مرحلے ہے، حکومت کے وسائل محدود ہے، ہمارے جو مالی مشکلات ہے وفاقی سطح پہ وہ بھی دنیا کے سامنے موجود ہے. آج بھی سی ایم بلوچستان نے وزیراعظم کے سامنے اپنی فریاد رکھی ہے کہ ان کو جو فوری طور پر جو رقومات درکار ہے ان کا مطالبہ انہوں نے کیا، اور وفاقی حکومت نے اپنے بساط کے مطابق، اور وزیراعظم صاحب نے بڑی دلجوئی بھی کی ہے اور یقین بھی دلایا کہ جلد جو بلوچستان حکومت کو ریہیبلیٹیشن کے لیے درکار رقومات ہے اس کی ادائی کی جائے گی. تو میرے خیال میں ان دونوں پہلوؤں پہ حکومت ایک انسانی پہلو جو ہے اس کو بھی بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے، اور جو ریہیبلیٹیشن کے لیے اصل مدد کی ضرورت ہے، یعنی مالی اور معاشی جو امداد وہاں پہ درکار ہے، تو پاکستان کی ابھی تک بدستور عالمی سطح پہ جو ان کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے ہیں اس جانب اگرچہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن بدستور اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے جیسے پاکستان کے پاس امدادی مد میں رقومات آ رہے ہیں تو وہ تو لگائے جا رہے ہیں، لیکن مشکل مرحلہ ہے. اس میں نہ صرف حکومت کو چیلنجز درپیش ہے بلکہ جو متاثرین ہے وہ بھی ایک صبر آزما مرحلے سے ان کو گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب، 199 ارب روپے بتایا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ خرچ کر چکی ہے اس مد میں سیلاب متاثرین کو جو ہے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. یہ کتنا ایک مشکل، اوبویسلی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے فائنینسز کو مینیج کرنا، اور آلریڈی ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں ہمارے لیے حالات بہت مشکل ہیں. اس دور میں اس قسم کی چیزوں کو کیسے فیس کیا جائے گا؟ اور انٹرنیشنل کمیونٹی جس حد تک، جیسے صافی صاحب نے بھی کہا کہ اس میں کنٹریبیوٹ تو کر رہی ہے لیکن ہماری ضرورت بہت زیادہ ہے. دیکھیں، یہ ایک اتنی بڑی آفت اس وقت پاکستان کے اوپر آئی ہے کہ جس کے بارے میں یو این کے سیکرٹری جنرل جب انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان امیجنیبل کیٹاسٹرفی ہے. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ پچھلے جتنے بھی جو قدرتی آفات آئیں اور پھر اس کا جو میگنیچیوڈ ہے 33 ملین کی آبادی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو پھر ایسوسیٹڈ ہوتی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. 1/3 حصہ پاکستان کا پانی کے اندر آ گیا تھا. اچھا، وہ اس کو آپ جو جرمن واچ کے اس اداریے کا وہ رپورٹ ہے جس کے اوپر کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے 8ویں موسٹ افیکٹڈ کنٹریز کے اندر آتا ہے کلائمیٹ چینج کے اندر. اس کے بعد پھر ابھی انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن کا جو کنزرویٹو ایسٹیمیٹ آیا کہ $32.4 بلین جو ہے یہ نقصان ہوا ہے. اور پھر گورنمنٹ نے جو پیکج اناؤنس کیا $16 بلین کا، تو یہ $50 بلین جو ہے ایک ملک کو، ایک ایسے ملک کو جو کہ ایک ڈیولپنگ اکانومی ہو جس کے مسائل پچھلے 8 مہینوں میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے ہر موقع پہ کر رہے ہیں، اس میں اس چیز کے اندر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک قیامت صغریٰ آ چکی ہے اور اس سے نکلنا جو ہے وہ بہت بڑا مشکل ہے. اچھا، اور پھر یہ اس صورت میں ہے کہ آئندہ آنے والے 5 7 10 سالوں میں کچھ بھی نہ ہو، اگر وہ آپ کے سکون سے گزر جائیں، وہ بھی نہیں ہے. کیونکہ جو کلائمیٹ کے جو ادارے ہیں جو کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے مختلف جس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان، اور اس کا اوپر ابھی ہم جس طرح صافی صاحب ذکر کر رہے تھے، آلریڈی ڈینگی جو ہے اپنے پر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. پھر ابھی جو یو این کی رپورٹ تھی وہ یہ کہتی ہے کہ ایک کیٹاسٹرفی آپ کی گئی ہے، سیکنڈ کیٹاسٹرفی از ان دا میکنگ، جس میں واٹر بورن ڈیزیز ہے، جس میں جو ہے نا فوڈ سیکیورٹی ہے. یہ ساری چیز، ان ساری چیزوں کے اندر میرا خیال ہے ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رسپانس ابھی تک رہا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن بڑا وہ کم ہے جس میگنیچیوڈ کا. اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مختلف موقعوں پہ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کلائمیٹ جسٹس چاہیے. ہم نے دنیا کی کلائمیٹکس کے اندر کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا، لیس دین 8%، لیس دین 0.8%. اور اس کا جو ہمیں افیکٹ پڑا ہے وہ ہمیں لگ ایسے رہا ہے کہ شاید ملک جو ہے ایگزسٹینشل تھریٹ کی طرف جا رہا ہے. ان ساری صورتحال میں میرا خیال ہے پرائم منسٹر کا، گورنمنٹ کا، کولیشن گورنمنٹ کا، اور باقی ہمارے جو بہت سارے ادارے ہیں، فلاحی ادارے ہیں، INGOs ہیں، ان کی بہت قابل جو ہے فخر جو ہے ان کی پرفارمنسز ہے، لیکن یہ بہت کم ہے. دنیا کو بہت زیادہ آگے آنا پڑے گا، ہمیں ہر موقع پہ ان کی ہیلپ کرنی پڑے گی. ابھی جو فائنانس منسٹر مختلف دوروں پہ اپنے جا رہے ہیں، IMF کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں
کہ پاکستان ایک قیامت سے گزر رہا ہے، اس کو نکالنے کے لیے دنیا اگر آگے نہیں آئے گی تو ہم اکیلے نہیں، ہم کیا مطلب کوئی بھی جو ہے ملک، امریکہ کے اندر جب قدرتی آفات آتی ہیں تو دنیا کے ملک آگے بڑھتے ہیں. جیسے ترقی پذیر ممالک تو اور بہت ساری پرابلمز فیس کر رہے ہوتے ہیں. ہم کس طرح سے اب ہم آئی ایم ایف سے اگر اس کے حساب سے ہم تھوڑا سا ایک جائزہ لیں، یہ 32 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہے، اور 1 ارب ڈالر سے زائد آپ کو کچھ جو وہاں پر رقم ملی ہے اس اماؤنٹ کے لیے آپ کو کتنی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، کتنی کنڈیشنز ہیں جن ان شرائط پر آپ کو جو ہے دیکھیں جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تو اس وقت حالات یہ نہیں تھے. اب ہمارے حالات کمپلیٹلی یکسر بدل چکے ہیں. ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ضرورت ہے، اور ہم نے 33 ملین لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے جس کے اوپر ابھی ہم شروع ہوئے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کے ذریعے نہیں ہے. آئندہ آنے والی خریف کی فصل جو ہے جس میں ہمارا ایک بہت بڑا حصہ جو ایگریکلچر 70% جو ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو لگانے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. دیکھیں وہ موسم تو بوائی کا شروع ہو چکا ہے لیکن پانی کھڑا ہوا ہے، اور آپ کی وہ 1-2 فصلیں جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی، پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے وہاں پر. اچھا اسی بات کو تھوڑا سا ہم اکانومی سے ریلیٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ امریکہ کا وزٹ کر رہے ہیں، اور اس وزٹ میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے وہ سالانہ اجلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے. آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس موقع پر انہوں نے جو بات کی ہے کہ پاکستان اور پاکستان ہی جیسے جو دوسرے ممالک ہیں سب ان کو ذرا دیکھنا چاہیے، کنسیڈر کریں کہ جس طرح سے ہم کلائمیٹ چینج سے اس وقت متاثر ہو رہے ہیں، ہماری ضروریات کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، اور قرض کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی جو ہے اس میں نظر آنی چاہیے. انہوں نے بڑا ان کی جو ایم ڈی نے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے اور یقین دہانی کروائی ہے کہ اس ضمن میں یقیناً کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. جی آپ نے جس جانب اشارہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وزیر خزانہ صاحب جو ہے گزشتہ کئی دنوں سے امریکہ میں موجود ہے، اور آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں سے ان کی بات چیت جاری ہے، اور اس بات چیت کا محور ظاہر ہے یہی ہے جو پاکستان کے معاشی مسائل کو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا، جس طرح معین صاحب نے کہا کہ ایک تو ہماری معیشت پہلے سے زیر دباؤ تھی، دنیا بھر کی معیشتیں زیر دباؤ ہے. کرونا کے بعد کی جو صورتحال ہے، یوکرین جنگ نے اس میں جو ایک اضافہ کیا ہے، اور پاکستان جیسی کمزور معیشتوں کو تو مزید نقصان کا سامنا ہے. ایسے میں پاکستان کے ساتھ جو مزید قدرت نے ایک وقتی طور پہ جو ایک زیادتی ہوئی ہے سیلاب کی صورت میں، تو وہ اس نے مزید ہماری مشکلات بڑھا دی ہے. تو انہی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے نہ چاہتے ہوئے پہلے اپنی معاشی ٹیم میں تبدیلی کی، اور ایک ایکسپرٹ جو ایسے حالات میں ماضی میں ان کی کارکردگی بہتر رہی تھی، اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا تھا، اور وقتی طور پر ہم نے دیکھ لیا ابھی ان کی جو آمد سے فائدے بھی سامنے آئے ہیں. اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے، ڈالر کو وقتی طور پر تھوڑے سے ان کی جو اڑان تھی اس میں بھی کمی آئی ہے، اور باقی معاشی جو انڈیکیٹر ہے اس میں بھی بہتری آئی ہے. اور جو ان کی وہاں پہ ملاقاتوں سے جو آمدہ خبریں ہیں وہ بھی حوصلہ افزا ہے. اسپیشلی جو آنے والا FATF کا جو اجلاس ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان گرے لسٹ سے مکمل طور پر اس دفعہ نکل جائے گا. جب اگر اللہ کو منظور ہوا اور جو ہماری توقعات ہے اور پاکستان نے جو کارکردگی دکھائی ہے، تو ہمیں کبھی یقین ہے اور امید ہے کہ آنے والے اجلاس میں FATF جو ہے پاکستان کو مکمل طور پر گرے لسٹ سے نکال دے گا. اور اس میں یہی جو ہماری جو کچھ معاشی مسائل ہے اس میں کچھ کمی ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن مسائل معاشی جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے، اور اس میں ہمیں قدم قدم پہ چیلنجز درپیش ہے. اس میں نہ صرف ہماری سیاسی قیادت کا ایک امتحان ہے بلکہ عوام کا بھی ایک امتحان ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ کس طرح حکومت کے مشکل پالیسیوں کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ عوام ایک حد تک ہی بوجھ اٹھا سکتی ہے، اور اس وقت آج رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، حکومت کے کئی ذمہ داران جو ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کو ہم سنتے رہتے ہیں، وہ اس بات پہ قائل ہے کہ عوام پہ مہنگائی کا بوجھ بڑھ رہا ہے اور مزید بوجھ ڈالنے سے وہ حکومت گریزاں ہے. لیکن حالات ایسے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ جو ہے معاشی سطح پہ آسائشیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو آزمائش کا زمانہ ہے.
تو ہم سب کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا, اور نہ چاہتے ہوئے بھی مشکل حالات کو تبھی ہم فیس کر سکتے ہیں جب ایک قوم بن کے ہم سوچیں گے. تو صافی صاحب اسی بات کو مزید میں چاہتی ہوں ڈسکس کر لیں, جو آپ نے کہا کہ آزمائشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, یہ معاشی آزمائشیں کیا کم ہو پائیں گی جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے, ماہر معیشت ہیں, وائس اسکائپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کے وزٹ پر ہیں, وہاں پر آئی ایم ایف کے لوگوں سے اور ورلڈ بینک جو ہیں لوگ ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور جو دیگر لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو آئی ایم ایف کی شرائط تھیں, جن کنڈیشنز کے تحت ہم نے قرضہ لیا تھا, اس کو پورا نہیں کیا گیا. اس پر کافی تحفظات ظاہر ہے ان کے بھی ہیں. اسحاق ڈار صاحب چونکہ بار بار بتاتے ہیں کہ میں 25 سال سے ڈیل کر رہا ہوں, تو اس ساری سچویشن کو آئی ایم ایف کے ساتھ کم از کم جو ڈیل ہونے جا رہی ہے آگے, جس طرح سے بہتری ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس کو میں کنٹرول کر لوں گا. کس حد تک وہ مطمئن کر پائے ہیں اپنی اس وزٹ میں انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں بھی ایک سٹیگفلیشن چل رہا ہے. اس سے مطلب یوں ہے کہ دنیا کی اکانومیز سلو ہو رہی ہیں, انفلیشن بڑھ رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہے ہیں. سو ایک یہ دنیا ہے جس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں. اب پاکستان کا جو تعلق ہے, فلڈز نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں تھوڑی سی میرے خیال ہے تبدیلی لائی ہے. تبدیلی اس طرح سے کہ جو پروگرام نیگوشیٹ ہوا تھا وہ اگست 29 کو بورڈ نے اپروو کیا آئی ایم ایف کے, وہ پرائر ٹو فلڈز ساری کنڈیشنز کو لے کے چلا ہے. مثلا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 3.5% کی رکھی گئی ہے, اس میں ایگریکلچر کی پازیٹیو گروتھ رکھی گئی ہے. فلڈز کے بعد یہ سچویشن بالکل چینج ہو گئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگریکلچر جو ہے وہ شاید نیگیٹولی گرو کرے گا. اس سے مطلب یہ ہے کہ کانٹریکشن ہوگی, یعنی کہ سکڑ جائے گا کہ ہماری اکانومی ایگریکلچر کا جہاں تک تعلق. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی کا جو پہلا مہینہ ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کانٹریکشن آئی ہے. سو ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو میکرو فریم ورک طے ہوا ہے اس کو ریڈو کرنا ہے. اور جب ہم یہ میکرو فریم ورک ریڈو کریں گے, اس میں انفلیشن کے نمبر ہیں, اس میں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ جو بیرونی خسارہ ہے وہ $9 ارب لیا گیا ہے. ہمارا اب یہ خیال ہے کہ یہ 12 سے 14 ارب تک چلا جائے گا. اسی طرح مالیاتی خسارہ بھی بڑھ جائے گا, بیکاز ابھی آپ نے سنا ہوگا یہ فگر کہ 100 ارب روپے حکومت تقریباً اب خرچ کر چکی ہے لوگوں پہ فلڈ سے ریلیٹڈ. 199 ارب روپے بتایا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, 99 آپ اس کو 100 سمجھ لیں, 100 سے بھی بڑھ جائے گا. یہ ٹوٹل 103 ارب جو ہیں مختص کیے گئے ہیں. یہ 25,000 روپے ہیں وہ جو کہ ہم دے رہے ہیں ان مستحقین کو جو کہ فلڈز میں ہرٹ ہوئے ہیں. انکم سپورٹ پروگرام جس کو ہم بیسٹ بھی کہتے ہیں, احساس بھی اس کا نام ہے, اس میں ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے تو ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو یہ جب میکرو فریم ورک دوبارہ بنے گا تو جو کنڈیشنالٹیز ہیں کئی میرے خیال ہے کہ ان کو ری تھنک کرنے کی گنجائش ہماری سائٹ پہ تو ہے ہی ہے, آئی ایم ایف کی سائٹ پہ بھی آ جائے گی. یہ میں کیوں کہتا ہوں, کیونکہ ان کو بھی دکھائی دے گا کہ اگر انفلیشن اتنی بڑھ رہی ہے اور انہوں نے پہلے 18 سے 20% سوچی تھی اور وہ اب 25% کے قریب جا رہی ہے, تو ہمیں کیا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اسی لیول پہ رکھنی ہے یا اس کو سوچا جا سکتا ہے. اسی طرح جو بجلی کے نرخ ہیں کیا ان کو سٹیگر کیا جا سکتا ہے, اور اگر اوور آل گروتھ کم ہوتی ہے تو کیا ہماری اتنا ہی مالیاتی خسارہ ہے, یا اس میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بفرز کریٹ کرتے ہیں اور آپ تھوڑا سا حکومت کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ سپینڈ کر سکے, لیٹ سے کہ یہ 100 ارب جو ہے یہ آؤٹ آف مالیاتی خسارہ سپینڈ کیا جا سکے. سو یہ ساری باتیں ہیں جو فنڈ کے ساتھ اب ویری اسپیسیفکلی ہونی ہے. یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہم نے فنڈ کا جو دامن ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے, اس لیے کہ جو سری لنکا میں ہوا ہے وہ ہم پاکستان میں قطعی طور پہ نہیں چاہتے ہو. بالکل. اور جتنی بھی ایمرجنگ مارکیٹس ہیں, یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, جو بھی ایمرجنگ مارکیٹس ہائی ڈیٹ پہ ہیں اور بی او پی یعنی کہ مالی خسارہ بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں ہیں, ان کو میں یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس طرح کی صورتحال میں فنڈ کو ساتھ رکھیے تاکہ فنڈ یہ آپ کے بہاف پہ یہ سٹیمپ آف اپروول دے سکے تاکہ آپ باقی مارکیٹس کے پاس جا سکیں. آپ یقین رکھیے کہ اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. $7.5 ارب کے ذخائر ہیں, ہماری مارکیٹس انٹرنیشنل جٹری ہیں, موڈیز نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے.
सो हमें हर कदम जो है वो फूंक फूंक के बहुत रखना सोच है। समझ के उठाना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जाहिर है कि माशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, आपने खुद कहा कि बड़ी डिफ़िकल्ट इस वक्त सिचुएशन है जिससे हम गुजर रहे हैं, तो डॉलर के हवाले से कुछ बता पाएंगे? इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि तकरीबन इसकी 200 जो है वो असल मालियत है, तो इस पर लाया जा सकता है, वो तो बहुत पुरुमीद हैं, इस हवाले से कुछ काम हो पाएगा? देखिए, मैं डॉलर पे ना 3 चीजें, ताकि नाजरीन इसको बहुत समझ लें कि ये होता क्या है। हम एक फ्री मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि हम डॉलर की कीमत का तायुन नहीं करते हैं, पर 3 चीजें इसका तायुन करती हैं। एक तो ये है कि कुछ मैनिपुलेशन हो जाती है, तो ये 240 जब गया तो एक थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेशन का आंसर जो था, मेरा ख्याल है कि वो जरूर मौजूद था। और आपने देखा भी कि कुछ जो बैंक्स हैं उन पे स्टेट बैंक ने फिर ये कहा भी उनको कि आपने जो 240 पे बुकिंग की, 245 पे बुकिंग की, ये शायद अनकॉल्ड फॉर थी और उनको नोटिस भी गए और उन पे बात हो रही है। सही है। एक दूसरी चीज ये होती है कि जब एक मोमेंटम बन रहा हो ना मार्केट में किसी कीमत के बढ़ने का, तो एक सेंटिमेंट जो है वो आप जैसे लोगों का, मेरे जैसे लोगों का या मार्केट प्लेयर्स का ये बनता है कि मैं स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो डॉलर में कर लूं, मैं रुपए को छोड़ दूं कि कहीं मेरा रुपया जो है वो डी वैल्यू ना हो जाए। तो इस सेंटिमेंट को भी मेरा ख्याल है कि कुछ कंट्रोल करने की जरूरत है। सो उसको ये 2 चीजें, डिसऑर्डरली मूवमेंट, एक तो होता है ना कि आप ऑर्डरली मूव कर रहे हैं 20 पैसे 40 पैसे 1 रुपया 1.5 रुपया, बट जब ये डिसऑर्डरली मूवमेंट हो रही हो तो मैं समझता हूं कि जब ऊपर से डॉलर इंटरनेशनली स्ट्रांग हो रहा है, तीसरी ये चीज याद रखिए। जी बिल्कुल। जब उधर जो आपके इंटरेस्ट रेट हैं, जो फेड का रेट है वो बढ़ रहा है, उधर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वो सारी करेंसीज के अगेंस्ट गेन कर रहा है। यूरो एट पैरिटी आके अब 0.97 पे नीचे आ गया, पाउंड वीकन हुआ, येन 150 की तरफ जा रहा है। सो the currency called dollar is gaining strength globally, तो आपके अगेंस्ट भी वो जो है स्ट्रेंथन हो रहा है। ठीक है। इन चीजों को देखते हुए एक डिसऑर्डरली मूवमेंट में जो अथॉरिटीज हैं, जिसमें मेनली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है एंड ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी कुछ हाथ होता है, तो वो इसको डिसऑर्डरली मूवमेंट को जरूर रोकें। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी इकोनॉमिस्ट इसको सोच सकता है कि नहीं मैं डिसऑर्डरली मूवमेंट होने देता हूं, और उससे बहुत नुकसान होता है। कुछ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस लिए जा सकते हैं डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उससे कंट्रोल किया जा सकता है? जी, और फंडामेंटल्स जो हैं वो जो शॉर्ट टर्म के हैं वो यही हैं कि जो हमारे, जैसे मैंने आपके सामने रखा कि जो 7.5 अरब डॉलर के ज़खायर हैं इनको बढ़ाना है, हमें फ्लड्स के लिए भी पैसे आने चाहिए, हमें कंसेशनल विंडोज, यानी कि वो विंडोज जिनका ताल्लुक सिर्फ उनसे ना हो जो कि लिंक्ड इंडिकेटर्स हैं कि जी हमने ये काम किया, तो अब हमें फ्लड फंडिंग, इस तरह की जो विंडोज हैं वो टैप करनी है। गुड न्यूज ये है कि 1.5 अरब डॉलर की एक विंडो हम टैप कर रहे हैं एडीबी के साथ, 4-5 माह से इस पे बात चल रही है। अर्ली नवंबर में आई एम होपिंग कि 1.5 अरब डॉलर पाकिस्तान को एडीबी से नॉन कंसेशन, नॉन ये जो हमारे लिंक्ड इंडिकेटर्स वाली विंडो है उससे एक ब्रेस ये विंडो कहलाती है, इससे मिल जाएगा। सो यहां से हमें इस तरह ही चलना है ताकि 2023 हम ऐसे गुजार सकें कि पाकिस्तान की मईशत को कोई मेजर नुकसान ना हो। यही एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी होगी इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब मौजूद थे हमारे साथ, माहिर मईशत। मैं चाहती हूँ कि हम ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, ज़रा अपना कमेंट दे दीजिएगा कि अब सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं, किस तरफ जा रही है, इसहाक डार साहब किस हद तक कंट्रोल कर पाएंगे इन मुश्किल हालात को? देखिए, बहुत मुश्किल हालात हैं। डॉक्टर खाकान नजीब वाज वेरी ऑप्टिमिस्ट और मैं नॉट दैट ऑप्टिमिस्ट। उसकी रीज़न ये है कि अभी पिछले सेगमेंट में जिस तरह हम गुफ्तगू करके हमने फ्लड से जो नुकसानात का तखमीना जो है हमने नहीं लगाया, इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ने लगाया। अच्छी खबरें हैं कि हम FATF के जो है वो ग्रेड लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। फिर दुनिया में हमारे कुछ दोस्त ममालिक हैं जो हमारी हेल्प करने को तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने 3-4 बड़ी अहम चीज़ों की तरफ इशारा किया कि इस वक्त दुनिया में स्टैगफ्लेशन का जो उन्होंने जिक्र किया कि इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन दोनों इकट्ठी चल रही हैं पूरी दुनिया में। रशिया और यूक्रेन की वॉर एक्सटेंड हो चुकी है, उसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर हैं, ऑयल प्राइसेस के ऊपर उसके शॉक्स आ रहे हैं। उसके अलावा ईरान के अंदर हमने हालात देखे वो ख़राब, अफगानिस्तान के हालात हमने देखे, ऊपर से हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उनकी तरफ से इंडिया स्पेशली जो है वो एक एक्सेसिव किस्म की पॉलिसीज़ अपनाए हुए है,
کشمیر کے اندر اور باقی بھی جو اس کے جو بارڈرز ہیں اس کے اوپر، ان ساری چیزوں میں اب پاکستان جو ہے اپنی ایک بقا کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، لیکن ان کے سامنے وہ مسائل نہیں ہیں جو آج سے پہلے یہ 2 یا 3 دفعہ جب وہ فائنانس منسٹر تھے. ہمیں پھر بھی امید کرنی چاہیے کہ بڑی ریزیلینٹ نیشن ہے. اس کے اوپر بہت سارے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے وہ کہا گیا، اور ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے ایکسپرٹ ہیں اینٹون لیون، انہوں نے کتاب لکھی پاکستان ہارڈ کنٹری. وہ بتاتی ہے کہ ہم جب مشکلات پڑتی ہیں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا مسنگ ہے اس وقت مسنگ لگ رہی ہے کہ وہ جو ہے نا ہم بٹے میں ہیں. اس کی وجہ وہ پولرائزیشن جو پولیٹیکل سارا ایک سینیریو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو ہم لوکل پالیٹکس سے کب نکلیں گے، اور اپنی ایگزسٹینشیل جو ہے جو تھریٹس ہمیں ہیں اس سے نکلنے کے لیے ہم نے اکٹھا ہونا ہے. ہم کبھی جو ہے نا دھرنوں کی بات کر رہے ہیں اور واپس چڑھائی کرنے کے اوپر ہیں. ہم اسی کے حوالے سے بات کرنی ہے نہیں، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت کے اندر ان کو حق نہیں ہے پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو، لیکن آپ حالات کو دیکھیں اور ٹائم دیکھیں جس میں دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ $50 بلین آپ کو چاہیے. آپ کو اگر یاد ہو ہم پچھلے 4-6 مہینوں میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں $1.2 بلین IMF سے چاہیے. آپ 1.2 بلین ورسز $50 بلین، یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے. پاکستان کا آدھا قرضہ ہے، پوری ہماری ہسٹری کا آدھا قرضہ جو ہم نے اتارنا. تو ان چیزوں کے اندر جو ہے نا تیل کی پرائسز بھی جو ہے وہ بڑی والیٹائل ہوئے ہوئی ہیں، گولڈ کی پرائسز بڑی والیٹائل ہوئے ہوئی ہیں. آپ کی انرجی سیکیورٹی اور آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے ایٹ رسک ہے. آپ نے جو ہے نا 230 بلین لوگوں کے لیے ہم ٹماٹر. ڈاکٹر نجیب صاحب صحیح بات کریں نا، 2023 میں ان ساری چیزوں میں آپ سروائیو کر جائیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. منیمم بیر منیمم یہ ہے کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے. کامیابی یہی ہوگی کہ سروائیول کا ایشو ہے اس وقت آپ سروائیو کر جائیں. اچھا، کچھ اور چیزوں کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. ہمایوں صاحب نے جیسے بات کی ہے کہ اس وقت سیاسی طور پر جو ہمیں ہلچل نظر آ رہی ہے، اور یہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، قسم کی سچویشن ہے، ایسی ہی کنفیوژن ہے. کل ضمنی جو ہے وہ انتخاب بھی ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 8 حلقوں میں جو یہ انتخاب ہونا تھا اس میں 7 حلقوں میں انہوں نے خود الیکشن لڑا. حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر میں یہ جیت بھی جاؤں گا تو نہ تو میں نے جانا ہے اسمبلی میں اور نہ ہی عوام کے کوئی مسائل حل ہونے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ انتخاب لڑا. 6 نشستیں جو ہیں وہ جیت چکے، اور 2 نشستیں جو ان کی اپنی تھی جس پہ ان کے اپنے لوگوں نے ریزائن کیا تھا، وہ 2 نشستیں جو ہے وہ ہار گئے ہیں. ملتان کی اور ملیر کی جو نشست ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر دیکھیں تو وہ 100% ان کو اس میں کامیابی ملی ہے. 2 نشستوں پر ہی ان کے امیدوار تھے جو الیکشن لڑ رہے تھے، اور وہ دونوں سیٹیں جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ ایک ان کے لیے بڑی کامیابی ہے کہ قومی اسمبلی میں 2 نشستیں جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. صوبائی سطح پر 3 سیٹیں تھیں جس میں سے 1 نون لیگ نے جیتی ہے اور 2 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے. اب اس سارے سینیریو کو اگر دیکھیں تو آج عمران خان صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے پھر دوبارہ وہ جو ایک ان کا پرانا ایک سیاسی منترا ہے، انہوں نے کہا کہ ملیر میں جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کروایا جائے، وہاں پہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے. اب اگر وہ 6 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو وہ ان کا جو ایک پرانا بیانیہ چلتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ہمیشہ بلیم کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا. اگرچہ آج کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بار بار اس حوالے سے بات، تو پھر ان کا وہ بیانیہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کس طرح سے ضمنی الیکشن میں سیٹیں نکال گئے. یہ ساری چیزیں، اور پھر لانگ مارچ کے حوالے سے آج بھی انہوں نے کہا کہ کچھ دن تک لانگ مارچ کا میں اعلان کروں گا. اس ساری سچویشن کو ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں. اس وقت ہمیں قمر زمان قاہرہ صاحب نے جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بڑے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. قاہرہ صاحب یہ کہیے گا، کل کے جب ضمنی الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑے زبردست طریقے سے ریوائول خاص طور پر پنجاب میں ہوا ہے. 100% آپ لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے. 2 سیٹیں تھیں، دونوں سیٹیں آپ جیت گئے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہیں آج بھی وہ پریس کانفرنس میں یہی بات کر رہے تھے کہ ملیر پہ کی سیٹ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں، اس پر دوبارہ الیکشن کروایا جائے. وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہے. میرا خیال ہے جی عمران خان تو کسی بات پہ مطمئن ہے ہی نہیں. صرف جیت کی صورت میں مطمئن ہوں گے جب کوئی ادارہ ان کی بات مانے گا، اس ادارے سے مطمئن ہوں گے. جو جماعت ان کی بات مانے گی اس سے مطمئن ہوں گے. ورنہ ان کی نظر میں نہ کوئی جو ان کی بات نہیں مانتا، جو ان کی مرضی کے فیصلے نہیں سناتا، نہ وہ عدالت ان کو اچھی لگتی ہے، نہ وہ ادارہ ان کو اچھا لگتا ہے، نہ بات ان کو اچھی لگتی ہے، نہ وہ فرد ان کو اچھا لگتا ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو ان کے اپنے اس وقت جس
स्टेट ऑफ माइंड में वो हैं, उनको रहने दीजिए। इलेक्शन हो गया, खान सही। साहब ने भरपूर कैंपेन करके अपना पूरा जोर लगा के बाकी जमातें जो थी, देखे ना, मुस्लिम लीग की क्यादत तो मैदान में थी नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते, नहीं कर रहे थे, बिल्कुल। लॉज की वजह से। उनके मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहाँ जाते? हमारे चेयरमैन साहब नहीं जा सकते थे, हमारे तो इंडिविजुअल कैंडिडेट लड़े, और वहां पूरी तरीके इंसाफ इमरान खान साहब चलते, जुलूस सारा कुछ कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने खास फिजा में सब कौम को जहान में उन्होंने लेके गए हुए हैं, लेकिन खान साहब के अलावा भी दुनिया में है और भी गम, उनकी बातें भी कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का तिहाई हिस्सा जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, जी। और खान को छोड़िए, नाउ इलेक्शन अब तो वक्त पे होंगे, ये बाय इलेक्शन हो गए, उन्होंने इलेक्शन का तमस्कर उड़ाना था, उड़ा दिया। आज अगर खान साहब ये सीटें जीतते या ना जीतते, क्या इससे फर्क पड़ता है? सर, बात यहाँ पे रुकती नहीं है ना, बात हम भी ये चाहते हैं कि सियासत पे कम बात करें, जो हमारे असल मसाइल हैं उनको देखें, हमारी इकोनॉमी को देखें, सैलाब से जो सूरत हाल है, लेकिन वो जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, आज भी वो तारीख नहीं कोई दे पाए, क्योंकि 2 सीटें उन्होंने अपनी लूज की हैं। जो उनके लोग थे जिन्होंने रिजाइन किया था, वो 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। इसका वाजे फिर मतलब तो ये है कि जो मकबूलियत का ग्राफ वो शो कर रहे थे, उसमें वाजे तौर पर कमी आई है। देखिए, कराची में मतलब इमरान खान ने अपनी टोटल 8 में से 7 सीटों पे इलेक्शन खुद लड़ा। जी, बिल्कुल। एक सीट छोड़ी, एक और शिकस्त हो गई। जी। इसका मतलब यह है कि खान साहब अगर अपने कैंडिडेट लॉन्च करते और तो फिर हमारी क्या होता? क्यादत जो है उसको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे जाके कैंपेन करने का उसी तरह मौका होता, तो फिर खान साहब कहाँ खड़े होते? लेकिन छोड़िए, खान साहब अब अगले इलेक्शन की अपनी तैयारी करें। अब 2023 में जब इलेक्शन होगा तो देखी जाएगी। अभी पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, खान साहब ने कोई कैंपेन नहीं करनी, कोई तहरीक नहीं चलानी। ओके। लेकिन अगर वो बाकी धरना देना चाहते हैं तो आए आगे शौक पूरा करें, लेकिन आप इस मामले को छोड़िए, आगे बढ़िए। उसने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने बहुत कुछ कहना था के लिए, छोड़िए। अच्छा, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कोई तहरीक या लॉन्ग मार्च जो है आपको नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए इन चीजों पर अब बात करने का मकसद नहीं। मेरे साथ अगर आपने बात करनी है तो इस मुल्क के मसाइल की बात करें। आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इमरान खान, नाउ ही इज बहुत डिस्कस हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बन रही है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। साफ़ी साहब, ज़रा अपना इस पे तजिया दीजिएगा कि इस वक्त जो सिनेरियो बना है, जो 2 सीटें जिस पर शिकस्त हुई है, जो उनकी अपनी सीटें थी, ये एक बड़ा मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और शायद इसी वजह से अब उन्हें ये एहसास भी शायद हो गया होगा कि मेरा मकबूलियत का ग्राफ जो है वो नीचे आया है। वो तो क्लीन स्वीप करने की बात कर रहे थे, वो सब नहीं हो पाया, इस वजह से शायद अब वो जो लॉन्ग मार्च वाला अभी जो बार बार एक बयानिया वो बना रहे थे, उससे पीछे हटेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो अपने जो इश्तियाल की जो उनकी सियासत की एक पॉलिसी है कि वक्ती तौर पे उससे वो पीछे हट जाए या फिल वक्त वो इस फ़लसफ़े से हट जाए। उनकी जो साइकी है या उनका जो वोटर और सपोर्टर है, उनकी जो अब मेंटेलिटी बन चुकी है, तो खान साहब अगर चाहेंगे भी तो इश्तियाल की सियासत को इस वक्त वो तर्क नहीं कर सकते। इस वक्त जो हम जिस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं, और इमरान खान साहब और पीटीआई की जो एक वाज़ेह अक्सरियत ज़िमनी इंतखाबात में सामने आई है, तो इसकी बुनियाद ही यही बनी थी कि खान साहब का बयानिया झूठा सही, गलत सही, दुरुस्त सही, जैसा भी हो, मंतकी हो या गैर मंतकी हो, लेकिन खान साहब उस बयानिया को बेचने में कामयाब रहे हैं। ये जो 2 सीटों की बात कर रहे हैं, वाकई खान साहब और उनकी पार्टी के लिए जो है एक तशवीशनाक बात होनी चाहिए, क्योंकि एक सीट जो खान साहब हार रहे हैं, तो खान साहब खुद अपने पार्टी के चेयरमैन हैं, और मुल्तान में जो सीट हार रहे हैं, तो वो आप जानती है कि एक किस्म से जो वाइस चेयरमैन है उनकी बेटी हार रही है। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अगर 2 जगहों पे हार रहे, तो मेरे ख्याल में इन 2 जगहों पे उनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत दरपेश होगी। और पीपल्स पार्टी जैसी जमातें अगर मेहनत इसी तरह करेंगी जिस तरह मुल्तान और कराची में उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, तो फिर इमरान खान साहब का रास्ता इंतखाबी जंग में भी रोका जा सकता है। लेकिन अगर हम
کھل کے بات کہیں کہ یہ جو ضمنی انتخابات تھے یہ نظم اور بدنظمی کا مقابلہ تھا، تو خان صاحب نے ان کی باقی سیاست میں نظم نہ سہی لیکن اپنے انتخابی کمپین کو انہوں نے بہت منظم طریقے سے چلایا، اور اسپیشلی جو یوتھ ہے اور خواتین ہیں ان کو اپنا بیانیہ بیچنے میں وہ کامیاب رہے۔ اس کے مقابلے میں پی ڈی ایم کو جہاں جہاں شکست ہوئی ہے تو اس کی بھی پی ڈی ایم کی اپنی تنظیمی کمزوریوں پہ ان کو نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اگر یہی اتحاد آنے والے دنوں میں آگے جا کے انتخابی اتحاد میں بدلتا ہے تو پھر یہ جو موجودہ حکمت عملی ہے پی ٹی ایم کی اس میں ان کو تبدیلی لانی ہوگی، ورنہ اس میں جو آنے والے جنرل الیکشن میں پھر پی ڈی ایم کے اتحادی جماعتوں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خان صاحب کی جماعت کو اس ضمنی انتخابات میں کوئی 5 لاکھ سے کچھ زیادہ ووٹ ملے ہیں، اس کے مقابلے میں پی ڈی ایم کے جو امیدوار تھے ان کو بھی 4,75,000 کے لگ بھگ جو ہے 75-80,000 کے لگ بھگ ووٹ ملے ہیں۔ تو اگر خان صاحب نے ووٹ لیے ہیں تو پی ڈی ایم کے امیدواروں کو بھی ووٹ پڑے ہیں۔ ہار جیت الیکشن میں ہوتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ اگر آپ ضمنی انتخابات جیت گئے تو یہ آپ کو پورے ملک کا جو ہے اس کا جو ہے غیر اعلانیہ سربراہ بنایا جائے یا آپ کو ہر قسم کی اشتعال کی اجازت دی جائے، لانگ مارچ کی اجازت۔ لانگ مارچ اگر وہ پرامن انداز سے کرنا چاہیں گے تو میرے خیال میں وفاقی حکومت بھی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی روکنا نہیں چاہیں گی۔ لیکن اگر آپ اسلام آباد یا کسی اور شہر پہ الغار کریں گے اور لوگوں کی زندگیوں میں رکاوٹ ڈالیں گے، جس طرح آج اسلام آباد کے تاجروں نے بھی کہہ دیا کہ خدا را اسلام آباد کے ڈی چوک کو معاف رکھے، اپنی سیاست جو ہے ملک کے دیگر حصوں میں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ کئی روز سے جو ہماری تاجر برادری ہے وہ تو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حکومت یا جو ہے حکومت کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ پہ، خان صاحب کے ضمنی انتخابات جیتنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو بھی چاہیں گے آئینی اور غیر آئینی طریقوں سے تو وہ ان کو کرنے کی اجازت مل گئی، یہ کوئی لائسنس نہیں ہے ان کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ہمایوں صاحب، اب ان کے تئیں جس طرح سے عمران خان صاحب 5 لاکھ انہوں نے کہا کہ ہم نے ووٹ لیا ہے، 6 سیٹیں بھی جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم ایک انالیسس کریں تو وہ جو 2/3 اکثریت کا وہ دعویٰ کرتے تھے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ جو بڑی بڑی انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ شاید اس سے کوئی پولیٹیکل مائلیج ہمیں مل جائے گی، اس میں بھی ہمیں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ رویہ اپنا جارحانہ ہی رکھے ہوئے ہیں۔ کیا مزید جارحانہ رویہ ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں؟ آج انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر میں ہی مجھے لانگ مارچ کرنا ہے، آپ اسے مجھے روک نہیں سکتے ہیں، کریں گے ہم اکتوبر میں، لیکن پھر بھی میں چند دن دے رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ انالیسز ہے ان کی جو ایک ٹریجیکٹری چل رہی ہے جب سے وہ حکومت سے گئے ہیں ایک نو کانفیڈنس موشن کی بنا کے اوپر۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ جب ان کے حق کے خلاف یا ان کی خواہشات کے برخلاف کوئی چیز نظر آتی ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، کورٹ کے فیصلے ہوں، پولیس کا محکمہ ہو، جو ہے ایف آئی اے ہو، یا اس طرح کے جو بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں۔ جب ان کے حق میں ہو تو کہتے ہیں کہ آج بھی آپ کو یاد ہوگا وہ سپریم کورٹ کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جو ہے اس پہ بھی کام کرنا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے۔ اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ جو دیکھیں، مبینہ طور پر قانون کو جو ہے اپنا کورس خود لینا پڑے گا۔ عدالتیں ہماری جو ہیں، آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب میرے حق میں ہے تو آپ ٹھیک ہیں، جب میرے خلاف ہیں تو آپ، تو اس طرح تو جو ہے نا آپ اداروں کو پولرائز کر رہے ہیں، جو کہ وہ کر رہے ہیں پچھلے 7-8 مہینوں سے۔ اچھا، یہ الیکشن کے اندر اگر جس طرح ابھی رشید صاحب نے کہا 5 لاکھ کچھ ووٹ ان کو ملے اور 4,75,000 ملے، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ووٹرز ٹرن آؤٹ دیکھیں تو بڑا ہی کم تھا۔ تو عوام کا اگر آپ سینٹیمنٹ دیکھیں تو وہ یہ تھا کہ ہمارے معاشی حالات خراب ہیں، فلڈز نے ہمیں جو بحال کر دیا، ڈینگی ایک طرف سے لگا ہوا ہے، گندم کی فصل کے جو مسائل ہیں، بجلی کے مسائل پھر سے پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس میں آپ الیکشن کیوں کھیل رہے ہیں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو رکھیں اپنے۔
لیکن پھر بھی ان کا اگر جو ہے نا وہ جو ان کو لگتا ہے اب مومنٹم بنا ہوا ہے، اگر یہ ٹائم گزر جائے گا تو شاید پھر میں اتنے ووٹ بھی نہیں لے پاؤں گا، لیکن اس مومنٹم میں بھی ہمایوں صاحب 2 سیٹیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں اپنی جو پچھلی جو ان کی سیٹیں اپنی سیٹیں تھیں. لیکن دیکھیں ایک لیڈر جو ہے اس کا ویژن یہی ہوتا ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی عوام کے لیے کھڑا ہو. جو کہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں ایک حقیقی آزادی اپنے لوگوں کے لیے ہوں، وہ نہیں کر رہے. کیونکہ ابھی جو پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بتایا کہ پاکستان کو کون سے مسائل درکار ہیں یہ ان کو بھی پتا ہے. ان کے اپنے جو 2 صوبے جن میں ان کی حکومت ہے کتنے بڑے مسائل کا وہ شکار ہیں، لیکن جو ہے بضد ہیں کہ پھر الیکشن کرانے میں آپ کو پتا ہے کہ کتنا خرچہ آئے گا ابھی جب بھی کرائے جائیں گے. بالکل بالکل. اچھا اس کے بعد آپ کے انٹرسٹ اگلے جو سال ہے بھی افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے بالکل. تو اس کے بعد وہ کبھی فوج کو گھسیٹتے ہیں پالیٹکس کے اندر، کبھی جوڈیشری کو گھسیٹتے ہیں، کبھی پولیس کو کرتے ہیں، کبھی الیکشن. اچھا یہ سارے وہ کانسٹیٹیوشن ادارے ہیں جو اپنی اپنی اس پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کے پولیٹیکل رول کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، بحث کرنی بھی چاہیے، لیکن اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا ملک. آپ پولرائزیشن اور بڑھائیں، ہم نے مل کے آگے بڑھنا ہے. اس میں پی ٹی آئی واقعی ایک جماعت ہے جو الیکشن میں رہی، وزیر اعظم رہے. اگر ان کا یہی ویژن ہے کہ ایک دفعہ ان کو ہٹا دیا گیا تو نہ میں کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا، یہ ایک غلط سیاست ہے. وہ ان کو ووٹ ملے ہیں، ان کا ایک ووٹ بینک ہے، پنجاب میں ہے، اے پی میں ہے، مختلف جگہوں پہ. آپ اپنے عوام کے لیے کوشش کریں، آپ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ بہت خطرناک ہے. یہ ایک ویژن والے لیڈر کی طرف نہیں لے کے جا رہا، یہ ایک ضد کرنے والے لیڈر کی طرف ہے کہ میں ہٹاؤں اب نہ میں کھیلوں گا نہ میں کسی کو. یہ بڑا غلط ہے، اور یہ جو ہے ان کو نقصان نہیں ہوگا، یہ ملک کو نقصان ہوگا، ہم سب کو نقصان ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، آج ان سے جب سوال کیا گیا، بلکہ پہلا سوال ہی مذاکرات کے حوالے سے تھا کہ کیا کوئی مذاکرات بھی چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس قسم کے نہیں ہے کہ جس کا کوئی رزلٹ ایسا نکل سکے، کوئی ایسا سالڈ گراؤنڈز پہ جس پہ کام ہو سکے. تو ذرا تھوڑا سا اس کو جی بالکل. ایک تو اس یہ جو مذاکرات کی یا جو ملاقاتوں کی بات ان سے پوچھی گئی، اس پہ جو ان کا تبصرہ تھا اس پہ ہم بھی اپنا تبصرہ ضرور دیں گے. لیکن ایک جو اس سے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے انتخابی ضمنی انتخابات کے حوالے سے اور جو نتائج ہے، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پی ڈی ایم تو اس وقت پارلیمنٹ میں ہے. اگر مولانا قاسم جیتتے یا ایمل ولی جیتتے یا حاجی بلور جیتتے تو کل ہی ادھر اسلام آباد میں ہوتے اور حلف اٹھاتے اور اسمبلی کے رکن بنتے اور اپنے حلقے کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے. جتنے بھی 4 مہینے 5 مہینے 2 مہینے جتنی بھی اس پارلیمنٹ کی مدت باقی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ووٹ لیے اور ان کے ووٹرز نے جو ان کو ووٹ دیے ہیں انہوں نے کس بنیاد پہ دیے ہیں. یہ تو ایک طرف ایسا ہی ہے کہ موجودہ پارلیمانی نظام کے اگینسٹ ہی ووٹ پول ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے تو اسمبلی آنا نہیں ہے. یہ تو ایک بات تو طے ہے، اگر وہ آنا چاہتے تو اس وقت بھی ایک نشست پہ وہ آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے جب الیکشن میں جا رہے تھے. تو ایک تو یہ خود اس پارلیمانی نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف بات ہے کہ آپ پارلیمان آنا بھی نہیں چاہ رہے، لوگوں سے ووٹ بھی لے رہے، اور اس کا بالواسطہ ہم یہی ایک پیغام لے سکتے ہیں یا اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو خان صاحب کو ووٹ دیے ضمنی انتخابات میں وہ موجودہ پارلیمانی نظام کے خلاف دیے ہیں، موجودہ پارلیمنٹ کے خلاف ووٹ دیے، جمہوریت کے خلاف دیے ہیں. جو پی ڈی ایم کا امیدوار تھا اس نے تو پارلیمنٹ میں آنا تھا. تو ایک تو یہ تو میرے خیال میں تاریخ یہ سوال ضرور پی ٹی آئی سے ایک اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کے سامنے ایک دفعہ یہ بات ضرور رکھی جائے گی کہ آپ نے جو اس مرحلے میں اس قسم میں اپنے جو بیانیوں کو بیچا اور لوگوں سے کے جذبات سے کیل کے ان سے ووٹ جو حاصل کی وہ کس مقصد کے لیے حاصل کیے. اب آتے ہیں جو مذاکرات کے حوالے سے. تو دیکھیے موجودہ وفاقی پارلیمانی نظام میں صدر مملکت کا آفس جو ہے ایک بڑا آفس ہے. جب وہاں سے تصدیق ہو چکی ہے، جب صدر پاکستان جو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے اور مختلف اخبارات میں کالم چھپے ہیں، خبریں چھپی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے بیک ڈور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہے اور مذاکرات ان کے چل رہے ہیں یا ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اپنے طور پہ خان صاحب نے رابطے کیے ہیں، صدر پاکستان کے دفتر کو استعمال کیے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سوال تو اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی. عمران خان صاحب کی ہمیشہ کوشش صاحبہ نے کہا کہ حقیقی آزادی کی بات کرنے والا شخص جو ہے وہ بیک ڈور مذاکرات کی بات کر پہلے رہا ہے. بھی انہی کی جو ہے قوتوں کے ایما پہ انہوں نے کافی چیزیں ان سے حاصل کرنے کی کوشش کی
اور اب بھی ان کی یہی کوشش رہی ہے، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہرگز نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کے مجھے یہ چیز نہیں چاہیے. انہوں نے کہا اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل جائے، ان کی خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ساتھ دے، تو یہی اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے قابل قبول ہے. تو میرے خیال میں بیک ڈور پہ عمران خان صاحب کی بھرپور کوشش پہلی بھی رہی ہے، اب بھی ہے، اور آنے والے دنوں میں حکومت کے بھی. ساتھ کچھ مذاکرات ہو سکتے ہیں مختصراً؟ مجھے نہیں لگتا. خان صاحب پہلی ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ساز باز کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. اگر وہاں سے ان کو کوئی رستہ ملتا ہے تو پھر وہ حکومت کے پاس نہیں آئیں گے. لیکن جس طرح اس وقت ان کے لیے دروازے بند ہے دوسری طرف سے، ان کی کوشش ضرور ہے، لیکن دوسری طرف سے جب دروازے ان کو بند ملیں گے تو مجبوراً عمران خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ریزلٹ کا سب کو پتہ بھی چل جاتا ہے. وہ جلسے جلوسوں میں جو زبانی سوال، جس قسم کی لینگویج استعمال دیکھیے کرتے ہیں، جو آج الفاظ بھی بولتے کچھ ہیں، اسلام آباد اسے میں معلوم پڑ جاتا ہے کہ حالات کیسے ہیں. تعیناتیوں کے بارے میں، سرکاری عہدیداروں کے بارے میں انہوں نے نام لیے بغیر کہ مجھے پتا ہے کہ کون کچھ کروا رہا ہے. تو یہ سارے اشارے کے نائے وہ ہر وقت اداروں کو پریشر میں رکھنا جب چاہتے امید ہیں. لگتی ہے تو نرم ہو جاتے ہیں، جب امید ختم ہو جاتی ہے تو سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. ناظرین، وقت بھی ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.